अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। ऑपरेशन ज़रब अज़ब कामयाबी से जारी था और एक और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नाम से आज पाक फ़ौज की तरफ से शुरू किया गया है। पाक फ़ौज के तर्जुमान दफ्तर की तरफ से जो बयान है उसके मुताबिक रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में शुरू किया जा रहा है और उसके जो चंद मकासद हैं वो आपको बताते चलें। तर्जुमान के बयान के मुताबिक रद्दुल फसाद ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दी के बचे खुचे ठिकाने ख़त्म करना है। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जो बाकायदा अब आगाज़ किया गया है और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कामयाबियों को मुस्तकिल या मुस्तहकम करना है। और तीसरा मकसद सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। और उसके बाद पंजाब में रेंजर्स की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई बाकायदा से अब इस ऑपरेशन का हिस्सा होगी और फिर पूरे मुल्क को गैर कानूनी हथियारों से पाक करना है। धमाका खेज़ मवाद को कंट्रोल करना है। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना है। ये चंद अहम मकासद जो कि फ़ौज के तर्जुमान दफ्तर की तरफ से प्रेस रिलीज़ में जारी किए गए और आज इसी ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से हमने ख़ास तौर पर अपने इस्लामाबाद और लाहौर में मेहमानों को दावत दी है। उनका तारफ़ कराते चलें। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून जो एक दिफाई तजज़ियाकार हैं और लाहौर में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर कानून पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह ने। बहुत शुक्रिया अब आप दोनों दोस्तों का। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, ISPR की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि पाक फ़ौज ने पूरे मुल्क में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो शुरू कर दिया है। इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना अहम फ़ैसला पूरे मुल्क में ये काम हुआ, तो फिर क्या ये ऐलान वज़ीर आज़म को नहीं करना चाहिए था? मेरा ख्याल है मतीउल्लाह जान के ये जितनी बड़ी जंग है और जितना बड़ा स्टेक है, क्योंकि इस जंग में हार जो है वो ऑप्शन है ही नहीं। ये किसी सूरत जो है ये सोचा ही नहीं जा सकता। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें इतनी बारीकी में जो है वो जाने की बजाय इस बात को इस तरह से लेना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बिल्कुल दोनों एक ऐसे किरदार हैं, सियासी साइड पे भी, पॉलिटिकल साइड पे भी और दूसरा अस्करी साइड पे भी, कि मैं समझता हूँ कि जब तक तमाम सियासी क़यादत, तमाम अस्करी क़यादत, तमाम अदारे जो हैं वो कदम से कदम मिला के और पूरी तरह से पुरअज़्म हो के इस जंग को नहीं लड़ेंगे तो शायद इसमें फिर हमें इस किस्म के सदमे जो हैं, चले पहले 15 दिन बाद, महीने बाद, हर हफ्ते और अब साल बाद या 6 माह बाद हमें फिर ये सदमे जो है ये बर्दाश्त जो है वो करने पड़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ऐलान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने या अस्करी क़यादत ने किया है, दरअसल जो आखिर में आपने जिस पॉइंट का जिक्र किया ना, दरअसल वो पहले जो आपने 4 पॉइंट्स जो है वो आपने बयान किए हैं वो दरअसल एक ही में आ जाते हैं। जो ज़रब अज़ब शुरू हुआ और उसको पूरी कामयाबी से इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से, वज़ीरिस्तान से जो है वो मार भगाया गया, उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान है, ये जो पहले 4 पॉइंट्स जिनका आपने जिक्र किया, ये ऑलरेडी जो है इनका ऐलान हुआ है। ये ऑलरेडी जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 के करीब पॉइंट्स हैं उनमें ये पहले 3-4 पॉइंट्स जो है वो उनमें शामिल हैं, ये उनमें शामिल हैं ये। अब ये है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो कोई रही सही कसर रह गई है या इनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अस्करी क़यादत का ये रिज़ॉल्व है कि अब वो उसमें भी जो है वो अपना हिस्सा जो है उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो डालेंगे ताकि ये सदमे और ये जो यानी दहशतगर्दी के वाक़यात हमें जो है वो देखने को आ रहे हैं, भले वो इक्का दुक्का ही हैं लेकिन उसमें बड़ी कीमती जानों का नुकसान हुआ है, तो इसलिए उनको भी जो है वो हमेशा के लिए जो है वो उनका कलाकुमा किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके और इन दहशतगर्दों से इस मुल्क को पाक किया जाए।
رانا ثناءاللہ صاحب، پہلے آپریشن ضرب عزب کے وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آپریشن ضرب عزب کا حصہ ہے جو کچھ رینجرز کراچی میں کرتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں جو بھی ہو رہا تھا اس کو ایک قومی آپریشن قرار دیا گیا تھا، آپریشن ضرب عزب کو. تو اب یہ رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کرنے کے لیے یہ لاہور اور لال شہباز قلندر کے مزار پہ جو فساد ہوا ہے، یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، اس کا انتظار کیوں کیا گیا؟ نہیں، میرا خیال ہے مطیع اللہ جان کہ جو کراچی کا آپریشن ہے یہ تو شاید جہاں تک میری انفارمیشن یا یادداشت ہے وہ تو ضرب عزب سے بھی پہلے رینجر جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ کر رہی تھی، اور وہ ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ ہے. کراچی میں رینجرز جو ہیں وہ انڈر آرٹیکل 147 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امن و امان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں، اور وہ ایک امن و امان کا جو اختیار ہے صوبائی حکومت کا، وہ انہوں نے آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت ڈیلیگیٹ کیا ہے، یعنی وفاقی حکومت کو اور وفاقی حکومت کی ایجنسی جو ہے وہ رینجرز کو. تو وہ جو ہے وہ اس میں تو پورا امن و امان آ جاتا ہے نا، مگر اختیارات رینجرز کو بعد میں پولیس کی پاورز بھی آ جاتی ہے. بعد میں رینجرز کو اختیارات بڑھائے گئے، قانون سازی بھی کی گئی آپریشن ضرب عزب کے شروع ہونے کے بعد بھی. پر اینی آپ نے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے آج، لیکن مطیع اللہ جان جب آپ امن و امان کا کسی کو ذمہ دار بنائیں گے تو پھر تو اس میں تو سارے پولیس کے کل ہم اختیارات جو ہے وہ تو اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں جو پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے ان حصوں کے لیے یہ اختیارات رینجرز کو دیے جا رہے ہیں جن کو پنجاب حکومت نے اسپیسیفائی کیا ہے. وہ کون سے علاقے ہیں جس کے لیے رینجرز کو بااختیار بنایا جا رہا ہے پنجاب میں؟ جی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ انڈر آرٹیکل 147 نہیں ہے. ٹھیک، یعنی امن و امان کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ پولیس یا سول ایڈمنسٹریشن ہی نبھائے گی، وہ ڈیلیگیٹ نہیں کی جا رہی. اس میں جو ہے وہ رینجرز ایکٹ کی دفعہ 7 اور 10 اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ 4 اور 5 اس کے تحت جو ہے وہ بلایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جب محرم ہوتا ہے یا دوسرے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں بھی رینجرز کو انہی دفعات کے تحت بلایا جاتا ہے. لیکن اب اس مرتبہ جو دفعہ 5 ہے آف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ اس کا اضافہ کیا گیا ہے. اس کے تحت یہ جو کامبنگ آپریشن ہے یا دوسرا جو آئی بی اوز ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، ان کے تحت رینجرز کو یہ سیکشن 3 اور سیکشن 4 ہے. آپ دفعہ 5 کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کرنے. جی یہ سیکشن 3 اور 4 ہے اس نوٹیفیکیشن میں جو ذکر کیا گیا ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997. جی ہاں جی، اس میں اور پھر سیکشن 5 میں ایک سیکشن ہوتا ہے نا کہ صحیح ہے. جی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رینجرز کو پنجاب میں اختیارات دیے گئے ہیں اور سندھ میں جو اختیارات دیے ان میں فرق کیا ہے؟ وہاں پولیس پاس جی میں نے تو بڑی وضاحت سے آپ کے سامنے عرض کی کہ سندھ میں جو کراچی میں اختیارات دیے گئے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آرٹیکل 147 کے تحت صوبائی حکومت جو ہے وہ اسمبلی کی منظوری سے اپنا کوئی بھی اختیار جو کہ اس کو کانسٹیٹیوشنلی حاصل ہے اس کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے وفاقی حکومت کو یا وفاقی حکومت کے کسی ایجنسی کو. یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ یعنی امن و امان کی ذمہ داری ڈیلیگیٹ نہیں کی جا رہی جس طرح سے 147 میں کی جاتی ہے. اس میں جو ہے ایک اسپیسیفک ایریا اسپیسیفک جو ہے وہ جو ہے اختیار ہے کہ وہ آپریشن کریں گے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں گے، اسپیسیفک ایریاز میں کریں گے، جوائنٹ آپریشن کریں گے، اور یہ ہوگا اسپیسیفک اگینسٹ ٹیررزم. کون سے ایریاز ہیں ذرا وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں گے، چند ایریاز جن کے لیے بااختیار کیا گیا؟ اس میں دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر اپیکس کمیٹی کا اختیار ہے. اپیکس کمیٹی جو ہے وہ ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرے گی آن دی بیسس آف اسسمنٹ آف انٹیلیجنس. چلیں ٹھیک ہے، ابھی تک وہ آئی بی اوز ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ کسی جگہ بھی ہو سکتے ہیں. کسی جگہ سے بھی کوئی سول عسکری ایجنسی اگر جو ہے وہ انفارمیشن دیتی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن دیتی ہے تو وہ جگہ کہیں بھی ہو وہاں پہ جو ہے وہ آپریشن کیا جا سکے. چلیں ٹھیک ہے جی. بریگیڈیئر صاحب آپ نے دیکھ لیا رد الفساد آپریشن جو ہے یہ آپریشن ضرب عزب سے کتنا مختلف ہے، اور جو پنجاب میں اب رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے ہیں تو پھر رد الفساد جو ہے وہ کیا کرے گا؟ رد الفساد آپریشن پنجاب میں کتنا افیکٹو ہوگا جبکہ رینجرز کو باقاعدگی سے علیحدہ سے اختیارات بااختیار بنا دیے گئے ہیں،
اور فوج کے ترجمان کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا ہے کہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور رینجرز جو کارروائیاں کریں گے وہ اسی آپریشن رد الفساد کا حصہ ہوں گی. تو پھر یہ جو رینجرز کو پنجاب میں اختیار دیا گیا ہے کیا یہ رد الفساد کا حصہ ہے؟ دیکھیے جی، پہلے تو ہم اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ رد الفساد تک جو ہے معاملہ پہنچا کیسے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی آپریشن ہوئے. جب تک ہمیں اس کی بنیاد نہیں پتہ چلے گی تو ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں کوئی اور نام دے کے کوئی اور آپریشن جو ہے وہ لانچ کرنا پڑے. جی تو سب سے پہلے تو میں یہ ایک بات واضح کر لوں کہ یہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، یہ ہماری وار نہیں تھی. اور جس نے مسلط کی اس کے ایک اسپیسیفک آبجیکٹیو، ریجنل آبجیکٹیوز بھی تھے اور پاکستان اسپیسیفک آبجیکٹیوز بھی تھے. صاحب اس سے آگے نکلے نا. جی ہاں. تو اب اس کے تحت جب باہر سے ایجنڈا جب آیا اور ہمیں اب دوست بنایا تو ہم تو ان کے دوست نہیں تھے، ٹارگٹ تھے. تو پھر ہم نے سب سے پہلے آپریشن شروع کیا ساؤتھ وزیرستان میں. وہاں پیس میل پھر ہماری آج تک آپریشن چلتی رہیں. وار آن ٹیرر کے لیے ہم نے ایک انٹائرٹی میں پلان کبھی نہیں بنایا. ٹھیک ہے جی. اگر راہ راست ہوئی تو وہ دیر، مالاکنڈ، بنیر اور کیونکہ ملٹری آپریشن انٹائرٹی میں تو نہیں ہوتے نا، ملٹری آپریشن تو ملٹری آپریشن ہوتے ہیں نا. تو اب جو ہے یہ وائڈ بیسڈ ہے، کنٹری وائڈ بیسڈ ہے. کیونکہ کیا ہو رہا تھا کہ آرمی جو ہے وہ انگیج تھی نارتھ ویسٹ میں، ایف سی جو تھی وہ بلوچستان میں، اور رینجرز جو تھی کراچی میں. وہ اربن ٹیررزم تھی، وہ آئیڈیالوجیکل وار لڑ رہے تھے نارتھ ویسٹ میں. یہاں پر جو تھا سوشو اکنامک گریونس تھی اور بلوچ کا اپنا ایک پوائنٹ تھا اور سیپریٹسٹ. تو یہ کنٹری وائڈ آپریشن جو ہے یہ اس کو آپ حکومتی آپریشن کہیں گے؟ اور کیا نیشنل ایکشن پلان رد الفساد کا حصہ ہوگا یا رد الفساد نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ جو نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ اٹ ٹک برتھ فرام ضرب العظم. ٹھیک ہے. اور وہ ہوا کیوں؟ کیونکہ وہ پشاور کا سانیہ ہوا. ٹھیک ہے. تو رد الفساد کا نیشنل ایکشن پلان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ لنک کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ضرب عظم جون 2014 میں شروع ہوا تو اس کا آبجیکٹو تھا کہ وہ آخری جو ان کی پناہ گاہ ہے نارتھ ویسٹ اس کو ختم کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے خیبر 1 اور خیبر 2 لانچ ہو گئی تیرا میں اور خیبر ایجنسی میں. تو وہ 19th ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ بھی ہم نے کیپچر کر کے تمام ٹھکانے اس کو کر دیے. فرق بتا دینا ذرا یہ رد الفساد میں اور ضرب عظم میں کیسے آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں گے کہ اگر ضرب عظم کامیابی سے جاری تھا تو رد الفساد کی ضرورت کیوں پڑی، جبکہ چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں نے اپنے اپنے طور پہ ایسے اقدامات کیے، جیسے سندھ میں رینجرز ہیں، بلوچستان میں ایف سی ہے، خیبر پختونخوا میں آلریڈی آرمی ڈومینیٹ کر رہی ہے، تو پھر پنجاب میں رینجرز کو اختیار مل گئے. تو یہ رد الفساد کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ضرب عظم جو تھا وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے لانچ کیا گیا تھا، نارتھ وزیرستان. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر تھا امریکہ کا اور افغانستان کا کہ حقانی نیٹ ورک اور باقی. تو رد الفساد اب پورے پاکستان میں، اب یہ جو ہے یہ پورے پاکستان میں، اور اس کی وجہ ہے. نہیں لیکن مجھے یہ بتائے نا پورے پاکستان میں رد الفساد سے مراد یہ ہے کہ فوج آپریشن کرے گی یا رینجرز ہی آپریشن کریں گے اور کارروائیاں کریں گے؟ دیکھیں ابھی ہوا اس طرح ہے کہ جب اب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا اور کافی کامیابیاں ہم نے حاصل کر لی تھی. ایک سٹیج کے اوپر جو لاسٹ آرمی چیف تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم فائنینشیل ٹیررزم کو اور کرپشن کو ختم کرنا کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز، ہینڈلرز اور سلیپنگ سیلز کو ہم نہ کریں. وہ تمام جو تھی اربن ایریاز میں. اب یہ رد الفساد میں بھی یہی چیز کی اب جو ہے ہمیں معلوم یہ ہو گیا ہے کہ یہاں ان کے جو ٹھکانے تھے وہ تو چلے گئے افغانستان میں، کنار میں، نورستان میں اور ننگرہار میں. وہاں سے جو ہے سارے ٹرینوں کے آتے ہیں. باقی تمام جو ہے یہااں پر ہینڈلرز، فیسیلیٹیٹر اور ان کو فوج خود براہ راست کارروائی کرے گی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں گے؟ اب جو ہے یہ جو کہ جو دام جو ہے رد الفساد اس میں تمام ایجنسیاں مل کے کریں گی. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا
کہ جو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ جو بھی حصہ تھا یہ نیشنل ایکشن نیکٹا پلان کا نہیں یہ نیکٹا کا ہے جی جس میں 23 ایجنسیاں ہیں وہ آج تک فعال نہیں ہو رہا تھا وہ اب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے نیکٹا مستقلاً غیر فعال ہو گیا اب کیونکہ رد الفساد آ گیا تو اب نیکٹا کی بھی شاید اتنی ضرورت نہیں ارریلیونٹ ہو گیا نہیں ارریلیونٹ کیوں ہے نیکٹا نے اپنا کام کرنا ہے اس نے کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریگیڈ صاحب اور پھر اہم سوال یہ ہے کہ رد الفساد آپریشن کیا نیشنل ایکشن پلان یا قومی ایکشن پلان کا ایک جس کو کہتے ہیں ویلکم بیک اپنا گربان میں بات ہو رہی ہے آپریشن رد الفساد کے حوالے سے بریگیڈ صاحب کوئکلی یہ بتا دیں آپ کے خیال میں یہ آپریشن فوج کا انیشیٹو ہے یا حکومت کا انیشیٹو؟ نہیں ظاہر ہے کہ فوج نے ضرور جو ہے بھرپور انداز سے جو ہے یہ ریکمنڈیشن دی ہوگی کہ یہ اب ضرورت ہے اور اس کو ابھی ہم مزید ڈیلے نہیں کر سکتے اور انہوں نے اپنا پورا ایک واضح پلان بھی بتایا ہوگا اور کنونس کیا ہوگا ود لاجک اینڈ ریزن اور فیصلہ آف کورس جو ہے نا حکومت نے دیا. رانا ثناء اللہ صاحب فیصلہ تو آف کورس حکومت نے لیا ہے بریگیڈیئر صاحب بھی مان رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج اعلان کیا کہ فوج کو حکومت نے اختیار دیا ہے پورے ملک میں آپریشن کرنے کا. یہ اختیار جو ہے کسی قانونی شکل میں دیا گیا ہے یا وہ قانونی شکل صرف وہ نوٹیفیکیشن ہے جو پنجاب رینجرز کو آپ نے بااختیار بنایا؟ کیا فوج کو براہ راست کسی بھی حصے میں آپریشن کر کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا اور پھر کیا جو لوگ گرفتار کیے جائیں گے انہیں فوجی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا؟ کس قسم کے قانونی اقدامات یا قانون سازی آپ لوگ کر رہے ہیں رد الفساد کو کامیاب بنانے کے لیے؟ دیکھیں اس حصے میں جو ایک میٹنگ چند دن قبل اور یہ 13 فروری کے مار روڈ کے سانے اور اس کے بعد دوسرے دن 7 شریف کے سانے کے بعد جو ہے وہ ہوئی تھی اور اس میں جو ڈسکشن ہوئی تھی اس کی جو پھر بعد میں جو ہے وہ پریس ریلیز ایشو ہوئی اس کے مطابق یہ چیز جو ہے وہ اسی میں واضح تھی کہ اب معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور اس میں یہ بات دیکھی جا سکتی تھی کہ اب وہ جگہیں جہاں پہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردوں کے بیس کیمپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ خودکش بمبار کی جو ہے وہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں یہ جو پکڑا گیا ہے یہاں سے مار روڈ کے واقعے کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ جی ابھی وہاں پہ کوئی 13 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد ابھی موجود ہیں جہاں سے وہ ایک لے کے آیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ اور ایسے ہی جو ہے وہ اب رسپونڈ کیا جائے ورنہ تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ ہر روز ایک دن مار روڈ دوسرے دن 7 شریف پھر تیسرے دن بلوچستان پھر اس کے بعد پشاور پھر اس کے بعد 4 آپ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں کہ پنجاب کے اندر سے ہی ایسے شدت پسند تنظیمیں ہیں اور دہشت گرد ہیں جو نکلتے ہیں اور کاروائیاں پنجاب میں بھی کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں پنجاب کے اندر فیسیلیٹیٹر سہولتکار موجود ہیں؟ نہیں مطیع اللہ جان بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی دلیل کے ساتھ مجھے منوائیں تو میں بالکل ماننے کو تیار ہوں اور اگر آپ نے صرف ہمارے مخالفین کی طرح سے سیاسی بیان دینا ہے تو پھر تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے پھر تو آپ کوئی بھی الزام جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو پھر آپ نے رینجرز کو اختیارات کس لیے دیے؟ پنجاب رینجرز کو اختیارات کس لیے دیے ہیں؟ جی جس لیے دیے ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آپ بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 27 مارچ 2016 کو ایک واقعہ ہوا تھا گلشن اقبال کا آپ کے علم میں ہوگا جس میں گراؤنڈ میں جو ہے وہ پارک میں بچوں کو اور خواتین کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ CTD پنجاب نے جو ہے وہ اس کو انرتھ کیا گرفتار کیا. ان 11 لوگوں میں سے جنہوں نے کسی نہ کسی انداز سے اس جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعے میں حصہ لیا تھا ان میں سے 2 ابھی بھی کوٹ لکھپت جیل میں بند ہیں اور 9 جو ہے وہ اپنے منتقلی انجام کو پہنچ چکے ہیں. ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی پنجاب سے نہیں تھا. اگر اتنے مستعد تھے اب یہ مار روڈ کے واقعے میں بھی کوئی ایک آدمی بھی نہ جیکٹ لانے والا نہ رکھنے والا نہ ٹھہرانے والا کوئی بھی سارے کے سارے باجوڑ پنجاب میں رینجرز کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے آپ یعنی جو ہے وہ جو میں تو انویسٹیگیشن کی بنیاد کے اوپر جو رپورٹ نہیں رانا صاحب یہ رینجرز کو پنجاب میں کس چیز کے اختیارات دیے گئے؟ اگر پنجاب میں سب ٹھیک ہے تو پھر تو فوج جو ہے ٹرائبل ایریاز میں جا کے نہیں. بات یہ ہے اپنا مطیع اللہ جان کہ سب ٹھیک ہے کون کہہ سکتا ہے؟ سب ٹھیک ہے تو شاید ابھی میرا خیال ہے کہ
ان انتظامات اور ان یعنی جو ہے وہ میئرز کے بعد بھی 6 ماہ سال تک خدا کرے مگر کہ ہم اس قابل 2 مہینے کہ ہم پہلے یہ تو کہہ سکیں سب کہ ٹھیک تھا رانا صاحب، آپ نے ہی کہا تھا کہ 100% جو ہے ٹھیک ہے معاملات. ایک اگر جی ذرا یہ بالکل سن لیں 100% رانا صاحب، یہ سن لیں 100% ٹھیک تھے. آپ نے نومبر میں 100% ٹھیک تھے. آپ نے نومبر میں جو انٹرویو دیا وہ سن لیں. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں. جی جی 1 منٹ میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 100% ٹھیک تھے. 1 منٹ سن لیں سر، پھر آپ سے پاس آتے ہیں. جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نومبر میں جو بات کی تھی ہمارے اسی پروگرام میں. دہشت گردی جو ہے یہ پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کی ذمہ دار کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے. ان کے خلاف جتنی بھرپور کارروائی پنجاب میں ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس سے پہلے بھی اور پنجاب کے کسی دوسرے صوبے میں مثال نہیں ملتی. ہم نے پچھلے 6 ماہ میں تقریباً کوئی 300 کے قریب جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہیں وہ ان کو ہلاک کیا ہے. اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر بھرپور عمل ہو رہا ہے. پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں کسی مدرسے میں کوئی ملیٹنسی نہ پڑھائی جا رہی ہے نہ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس ہیں، ایک ایک پوائنٹ کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، میرے ساتھ کسی اور نے بیٹھنا اور بیٹھ جائے. ایک ایک پوائنٹ کے اوپر میں اگر 100% میں آئی ایس پی آر کی جو پریسز ہے میں اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کو یہ ثابت نہ کروں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ مور دین 100% جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو پھر آپ جو سزا کہیں. مور دین 100% پنجاب حکومت کام کر رہی ہے، تو پھر اب پنجاب میں رد الفساد اور رینجرز کیسے کام کریں گے رانا صاحب؟ دیکھیں مطیع اللہ جان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جو ہے وہ کلپ چلا کے اور جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے رکھ دی. اور یہ جو مار روڈ پہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جو سہولت کار پکڑے گئے ہیں، جو ٹھہرانے والے، جو لانے والے، جو جیکٹ لانے والے پکڑے گئے ہیں، وہ میری اس بات کی جو کلپ آپ نے چلایا مور دین 100% اس کی تصدیق کرتے ہیں. وہ باجوڑ سے ہیں یا افغانستان سے ہیں، کوئی کسی مدرسے سے نہیں ہے، کسی کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہے. سہولت کار بھی نہیں ہے، آپ آج بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں سہولت کار بھی نہیں ہے. تو پھر رد الفساد پنجاب میں کیسے جو بات میں نے اس دن کی تھی اس کی تصدیق ہو گئی 100%. پنجاب میں رد الفساد کیسے مور دین 100%. رانا صاحب رد الفساد پنجاب میں کیسے ہوگا پھر بتائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں نہیں ہوگا، یعنی پنجاب میں نہیں ہوگا رد الفساد. کیوں نہیں ہوگا؟ تو پھر کس لیے ہوگا؟ اگر ان اہداف کو جن کو ہم نے حاصل کیا ہم ان کو اور سٹرنتھن کریں گے. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اگر ہم نے مدارس کو نیوٹرل کر لیا ہے اور آپ مدارس سے ان کو فیسیلیٹیٹر نہیں مل رہے، تو لیکن کیا یہ گارنٹی کر کے ہم گھر بیٹھ جائیں کہ جی اگلے 1 سال 2 سال بھی نہیں ملیں گے؟ ہمیں اس مانیٹرنگ کو کانسٹنٹ رکھنا ہوگا. گر صاحب آپ کے نزدیک پنجاب کتنا بڑا چیلنج ہے اور رد الفساد کا پنجاب میں کیا رول ہوگا؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی کوئی باؤنڈریز بیریئرز نہیں ہیں کہ جی وہ فاٹا میں ہیں تو بس ادھر ہی ہیں. وہ ایک جگہ جب ان کو پریشر آتا ہے تو وہ دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو تیسری جگہ، اور ان کا ایک نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. اور اگر آپ فاٹا سے چلیں تو پھر ان کا لنک کہاں آتا ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں آتا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب میں کوئی سہولت کار نہیں، یہ چھوٹو گینگ وغیرہ کہاں ہے؟ چھوٹو گینگ کا کہاں جو ہے لنک ملا؟ پولیس تو وہاں فیل ہو گئی نا، پھر رینجرز ہی گئے وہاں پر ان کو ریٹریو کیا نا. تو یہ کہنا، اور پنجاب کے بگیسٹ پروونس آف دا کنٹری، اور وہ سہولت کار دائیں بائیں شفٹ کرتے ہیں. کے بارے میں ذرا مجھے جو کچھ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ گینگز ہی سارے فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں نا. اچھا جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی سالڈ ایسا ایویڈنس نہیں آیا ہے کہ اس طرح کے کرمنل گینگ کا پنجاب میں مدرسے جو ہیں وہ 100% انڈر مانیٹرنگ ہیں. آپ مجھے بتائیے پنجابی طالبان کہاں آسمان سے آئے تھے؟ ساؤتھ پنجاب سے نہیں آئے تھے. یہ جو صلاح الدین جو ہے جو مسجد لال مسجد کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد لال مسجد یہ جو پنجابی طالبان پیدا ہوئے، جو انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو لنک کیا، تو ان کی بیس پنجاب میں کیسے ہوئے. اور یہ جو لشکر جنگوی ہے اس کی بیس کہاں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے.
تو یہ کہاں ہے؟ دے آر آل ناؤ انیمی پارٹیز، دے آر لنکڈ ود دوز ٹیررسٹ گروپ، بینڈ گروپس ہیں یہ سارے. تو پنجاب میں آپریشن اہم ہوگا رد الفساد. دیکھیں اب بات ساری یہ ہے کہ اگر بالفرض میں یہ مانتا ہوں کہ پنجاب میں ان کی کارکردگی اچھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ان کا اچھا ہے، پولیس ان کی اچھی کارکردگی ہے، اسی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات یہاں کم سے کم ہوئے ہیں. اگر پہلے وہ گلشن پاک کا ہوا تو اس کے بعد 1 سال بعد یہ واقعہ ہوا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن سندھ جو ہے آپ کو یہ بار بار تانا دے رہی ہے کہ کیوں ہمارے خلاف، کیوں بلوچستان والے کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف، ادھر کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر کرائم نہیں ہوتا، یہاں پر ڈکیتیاں نہیں ہوتی، یہاں ٹیررزم نہیں ہوتی. اور یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2009 کے بعد سے کتنے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ ٹیررسٹ گروپ اٹیک جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے لاہور سے شروع ہوئے. جو پولیس اکیڈمی، پولیس ٹریننگ سینٹر، یکے بعد FIA ہیڈ کوارٹر، یہ سب جو تھے گروپ اٹیکس جو ہے وہ کانسیپٹ وہاں سے. یہ بتائیں نا، اس وقت پنجاب کے اندر آپ نے جنوبی پنجاب کی بات کی، وہاں پہ سہولت کاروں کے حوالے سے آپریشن کی ضرورت تھی، اور رد الفساد کا جو آپریشن ہوگا وہ کیا ان رینجرز باختیار رینجر سے الگ ہوگا جو پنجاب میں جن کو بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس سے الگ ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ کیا خاکہ کیا ہوگا؟ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو ان کے پاس تو پولیس پاورز نہیں ہوں گی جیسے کہ کراچی میں ہیں، وہ تو آرٹیکل 147 کے تحت کر رہے ہیں پولیس پاورز کے ساتھ، جو ان کے لیے وہ اریسٹ بھی ہے، 90 ڈیز ڈیٹینشن بھی ہے، تو سب کارروائی کرتے ہیں. یہاں تو ایسے لگتا یہ ہے کہ پولیس آگے ہوگی اور رینجرز اسسٹ کرے گی، جہاں پولیس نہیں کام کر سکتی تو پھر رینجرز کو آگے کر دیں گے. تو وہ جو اتھارٹی جیسے کراچی میں رینجرز کے پاس ہے، اس طرح کی یہاں پر غالباً جو ہے پنجاب میں رینجرز کے پاس فی الحال نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جی رانا صاحب ایک سوال ہے کہ آخر اگر اتھارٹی وہی ہے جو سندھ کے رینجرز کو ہے تو 147 کے تحت کیوں نہیں اختیار دیے گئے پنجاب کے رینجرز کو؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس میں تو پھر اگر کسی نے جلوس نکالا تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، اگر کسی نے ہڑتال کی اس کی بھی ذمہ داری ہے، اگر کسی کا مطالبہ ہے نرسز کا، ینگ ڈاکٹرز کا، وہ بھی ذمہ داری ہے. امن و امان کی ذمہ داری ایک علیحدہ چیز ہے، اور دہشت گردوں سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یہ مکمل اختیارات ہیں. 90 ڈیز 60 ڈیز سب کچھ بیچ میں ہے. یہ ساری پاور جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ہیں. اس لیے رینجرز کو دہشت گردوں کو گرفتار کرنے، سرچ کرنے، پرچہ درج کرنے، تفتیش کرنے، ان کو 90 ڈے تک رکھنا ہے، ان کو 60 ڈے تک رکھنا ہے. یہ ساری پاور جو ہے جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ جو 4 اور 5 ہے اس کے تحت ان کو حاصل ہیں. باقی میں یہ بات کروں کہ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے اس کی چھوٹو گینگ کی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے. چھوٹو گینگ جو ہے وہ کرمنل گینگ تھا، اس کی باقاعدہ سرٹیفکیشن ہمارے پاس ہے، کیونکہ چھوٹو گینگ کو گرفتاری کے بعد جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ راول پنڈی جو ہے وہ شفٹ کیا گیا، اور یہاں پہ آفٹر انویسٹیگیشن ان رائٹنگ ہمیں لکھ کے دیا گیا کہ اس آدمی کا جو ہے یہ کرمنل گینگ ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ ٹیررسٹ تنظیموں سے تعلق نہیں ہے. وہ اب ہمارے پاس ہے. اس کی تفتیش کے بعد اس کا چلان جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو ہے وہ ان مقدموں کا جو ہے وہ داخل کیا جا رہا ہے. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ جی یہ کس نے پیدا کیے، یہ لشکر جنگوی اور یہ باقی، یہ تو بریگیڈیئر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوئے تھے. یہ تو پہلے سارے مجاہدین تھے، اس کے بعد ہی پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کی برانچیں جو ہیں وہ نکلی ہیں، اور وہ کیوں ہوئے، کس طرح سے ہوئے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کم از کم اس وقت جو ہے وہ زیادہ بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. مگر رانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ کا ہی نہیں، ہمارے حال کا بھی حصہ ہے. اور فیصل آباد میں جو آپ کی حکمران جماعت کے اندر جو چپکلش ہے، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف عابد شیر علی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ الزام ہے کہ آپ دونوں کو جو ہیں مخالف شدت پسند جو تنظیمیں ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں. یہ کس حد تک یہ الزام درست ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے آپ؟ یہ الزامات جو ہے یہ بالکل یعنی ایسا ہی بے بنیاد ہے جیسی بے بنیاد خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے کھڑے کسی آدمی نے کان پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ کوئٹہ میں جو فلاں 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 مرڈر ہوئے تھے وہ کس نے کیے تھے، میں پرسوں ان کے نام بتا دوں گا، اس میں ایک پولیس افسر ہے، ایک سیاستدان ہے. وہ بعد میں جو ہے وہ تیسرا دن آج تک نہیں آیا. تو وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ، میں اپنی نہیں میں دوسری طرف کی بھی بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی شدت پسندی والا معاملہ نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ اختلاف ہر جگہ پہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ہے. اور یہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ ہم نے بالکل ایک دوسرے کے مخالف جو ہے
وہ شہر میں میونسپل کارپوریشن کا بھی اور ضلع میں ڈسٹرکٹ آپ کو کن مذہبی اور رزلٹ جو ہے وہ اور رزلٹ کا آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کن مذہبی تنظیموں کی حمایت حاصل تھی؟ آپ انہیں کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ میرا کسی بھی مذہبی تنظیم سے نہ کبھی تعلق، نہ کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کوئی حمایت والی بات ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بطور لا منسٹر پچھلے 8 سال سے بلکہ 9 سال سے جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ محرم اور حرام کا واقعہ ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا واقعہ ہوتا ہے، تو جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان میں سے لوگ بہت اچھے بھی ہیں اور بعض لوگوں کے خلاف الزامات بھی ہیں. ان لوگوں سے یہ حکومت کی مجبوری ہے، ان لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، ڈائیلاگ کرنے پڑتے ہیں، ان کی بات سننی پڑتی ہے، یہ حکومتی اور ان کو انتظامی بات مجبوری جو ہے، وہ سیاسی سنانی بھی مجبوری پڑتی ہے. لیکن یہ انتظامی امور کے متعلقہ ہوتی ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر. اچھا رانا صاحب، کوئکلی وقفے پہ جانے سے پہلے کوئکلی بتا دیں، پنجاب میں رد الفساد کا جو آپریشن ہے وہ فوج علیحدہ سے کرے گی یا یہی رینجرز جن کو آپ نے اختیار دیا ہے ان کے ذریعے ہوگا؟ دیکھیں، فوج جو ہے، فوج تو ایکسٹریم جو ہے وہ آپریشنز جہاں پہ یعنی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ وہاں پہ یہ سمجھا جائے کہ دوسری لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے ان کی کیپیسٹی اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم پڑتی ہے. مطلب آپ کی اجازت کے بغیر فوج آپریشن نہیں کر جگہ سکے پہ پنجاب میں؟ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا جو ہے نا، یہ میں پنجابی میں کہوں گا، برا نہ منائے، یہ دانہ ڈالنے کی جو کوشش کر رہا ہے نا، اب یہ دانہ اب کسی نے چگنا نہیں ہے. چلے ایک وقفے کے بعد فوج پہلے کرے یا سی ٹی ڈی پہلے کرے یا رینجرز پہلے کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ سب کو مل کے کرنا چاہیے. شروع کیا جا رہا ہے. پاک فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے. پنجاب سے وزیر قانون رانا ثناء اللہ ہمارے صاحب موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، اس رد الفساد آپریشن کے مقاصد میں سے فوجی ترجمان کے مطابق ایک مقصد پورے ملک کو غیر قانونی ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے. تو کیا پنجاب کے اندر رد الفساد کے حوالے سے غیر قانونی ہتھیاروں کو پاک کرنے کے لیے فوج کو اختیارات دے دیے گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو یعنی غیر قانونی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا یہ پوائنٹ جو ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک پوائنٹ ہے. اسی طرح سے جو دوسرے پوائنٹ آپ نے بتائے ہیں، رد الفساد اگر آپ سمجھیں تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے جو یعنی انتہائی امپورٹنٹ 3-4 پوائنٹس ہیں، ان کے متعلق جو ہے وہ ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ پنجاب میں غیر قانونی ہتھیاروں کو پاک کرنے کے لیے فوج کو اختیارات دے دیے گئے ہیں پنجاب میں. جی دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ غیر قانونی ہتھیاروں کو پاک کرنے کے لیے جو ایک لا ہے، اب ہتھیار جو ہے اب یہ دونوں طرح سے بات ہو سکتی ہے نا. اگر تو ہتھیار وہ جو ہیں وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں تو بالکل وہ اس دائرے میں جو ہے وہ اس میں یہ نہیں کہا گیا، اس میں صاف کہا گیا ہے فوج کے ترجمان کے بیان میں کہ غیر قانونی ہتھیار، یہ نہیں کہا کہ وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں. تو لیکن یہ بات تو درست ہے کہ غیر قانونی ہتھیاروں سے جو ہے وہ پورے ملک کو، پنجاب کو، سب کو جو ہے وہ صوبوں کو پاک ہونا چاہیے. تو پھر پنجاب میں فوج کو اختیار ہوگا؟ دیکھیں، فوج کو اگر آپ کہہ دیں ہاں ہوگا، بات ختم. آپ کہیں ہوگا، کیوں نہیں آپ یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہوگا فوج کو اختیار؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ فوج جو ہے، فوج کا ایک اپنا جو ہے وہ مقام ہے. فوج کو ہم اس طرح سے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے کہ وہ ہر گھر میں جو ہے وہ نجائز اسلحہ تلاش کرتی پھرے گی. ہاں، البتہ اگر کسی جگہ سے کوئی ایسی انفارمیشن ہوگی کہ اسلحے کی بھاری مقدار ہے اور وہ اسلحہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، وہاں پہ فوج جائے گی. دوسری جگہوں پہ پولیس جا سکتی ہے، رینجر جا سکتی ہے، سی ٹی ڈی جا سکتی ہے. بہرحال ایپیکس کمیٹی کا جو پنجاب میں اجلاس ہوا تھا جس کی سربراہی شہباز شریف وزیر اعلیٰ نے کی تھی، کیا اس میں آپریشن رد الفساد کے حوالے سے پنجاب حکومت سے مشورہ کیا گیا تھا یا ان کی مرضی یا اجازت لی گئی تھی؟ دیکھیں، یقیناً جو ہے وہ اس بارے میں بات ہوئی ہوگی کیونکہ میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہوں اور وہاں پہ یہ بات بالکل آپ کی حکومت نے بھی نہیں بتایا کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں ادھر، اس میں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، وہ فیصلے جو ہیں اس میں بنیادی طور پہ تو فیصلہ وہی ہے جو ہم نے ریکوزیشن جی تھی اور غالباً آج
وزیر داخلہ نے جو ہے وہ اجلاس کے بعد اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ نہیں، لیکن اس کا رد الفساد سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، پنجاب رینجر کو بااختیار بنانے کا رد الفساد سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن رد الفساد میں جو 5 پوائنٹس دیے گئے ہیں ان کے اوپر انہی لوگوں نے عمل کرنا ہے نا، وہ یہی فورسز ہوں گی نا، یہ اچھا، رینجرز ہوں اس کا گے، مطلب ہے سیکورٹی ہوگی۔ فوج براہ راست پنجاب میں کارروائی نہیں کر سکے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں فوج جو ہے وہ براہ راست کارروائی جو فوج کی کرنے والی ہوگی وہ فوج کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور ویسے اب بھی فوج جب نے کوئی ایک 12 بور بندوق برآمد کرنے کے لیے تو نہیں نا کسی جگہ پہ جانا۔ اور ویسے بھی جب فوج نے کارروائی کرنی ہوگی تو آپ سے تھوڑے پوچھیں گے وہ۔ چلیں وہ پھر یہ معرفت کی باتیں جو ہے نا یہ تو پھر آپ کو ساری معلوم ہے، پھر آپ اس سے ضرور تصدیق کروانی ہے آپ نے۔ نہیں بریگیڈیئر صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب کے اندر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رد الفساد آپریشن جو ہے بیسیکلی وہ یہی رینجرز ہی ہیں جنہوں نے کرنا ہے، یا فوج خود بھی پنجاب میں آپریشن مطیع اللہ جان، بات یہ ہے کہ اس پورے جو سیناریو ہے اس میں پنجاب از ناٹ دا مین پرابلم۔ باقی صوبوں میں تو پہلے سے جاری ہیں آپریشن، نہیں تو پنجاب از دی مین نہیں تو کیا وہاں مسئلے حل ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 80% ہم نے سکسیس اچیو کی ہے، 100% تو نہیں کی نا، اور اس کی بڑی خاص وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی، اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتائیں، اب جبکہ فوجی عدالتیں بھی نہیں ہیں تو یہ رد الفساد میں جو مجرم پکڑے جائیں گے یا مبینہ دہشت گرد پکڑے جائیں گے بڑی تعداد میں، ظاہری بات ہے اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے رد الفساد، تو اس میں کون سی عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے؟ فوجی عدالتیں تو ابھی تک بنی نہیں، یہ کیا آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ تو یہی وجہ ہے نا کہ 100% ریزلٹس میں سے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم جو 2 سال میں ہم نے ٹھیک کرنا تھا، ریفارم کرنا تھا، وہ نہیں کیا، اور جو آرمی نے جو کورٹس جو اسٹیبلش کیے انہوں نے ریزلٹس دیے، 300 میں سے صرف 6 ہینگ ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی جو ہے نا ہولڈ آن بار ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں ایکسیکیوشنز ہو رہی ہیں۔ تو اب پھر ظاہر ہے کہ اب دوبارہ یہ ان کو لگانے کا عن قریب آج کل میں فیصلہ ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 100% نیب پہ عمل درآمد ہوا، آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں، بحث کر لیں، تاریخ مقرر کر لیں۔ رانا صاحب کون سی اصلاحات کی ہیں پنجاب پولیس کی اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تاکہ وہ دہشت گردوں کے خلاف تحقیق کر سکیں، تفتیش کر سکیں، شواہد اکٹھے کر سکیں، انہیں سزائیں دلوا سکیں؟ اگر یہ ہوتا تو آپ کی پارٹی آج وفاق میں فوجی عدالتوں کے لیے منتیں کر رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، تو کون سے اصلاحات کیے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ کی حکومت نے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو ہمارا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کا نظام ہے، اس نے ڈیلیور کیا ہے، اس نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، یا آپ پچھلے 2 سال کا جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ تو لیں۔ پھر آپ کی پارٹی کیوں منتیں کر رہی ہے سیاسی جماعتوں کی؟ کیوں ترلے کر رہی ہے فوجی عدالتوں کے لیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ابھی یعنی فردر جو اصلاحات کی جانی ہے، جس میں فیس لیس کورٹس اور فیس لیس وٹنسز کا معاملہ ہے، اس کے لیے جو ایک کور چاہیے، اس کور کے طور پہ جو ہے وہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تک جو ہے وہ فوجی عدالتوں کا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ہو جائے۔ لیکن اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس نے جو ہے وہ فیصلے کرنے بند کر دیے، انہوں نے کیس سننے جو ہے وہ ختم کر دیے۔ وہ اپنی جگہ پہ ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس سسٹم کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں جو کورٹس کی جو بات کریں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو فلانا، یہ آپریشن رائے راست اور آپریشن رائے نجات 4000 ٹیررسٹ فرام دا کمبیٹ زون پکڑے اور پولیس کے حوالے کیے، ایک ٹیررسٹ بھی کنوکٹ اور پنش نہیں ہوا، سب کو بیل اور فری کر دیا، وہ دوبارہ جو ہے وہ تو پھر 2 سال سے فوجی عدالتوں نے کیا کیا بریگیڈیئر صاحب؟ یہ بھی تو بتائیں نا، میں کیا بتا کیا رہا انہوں نے ہوں، فوجی عدالتوں نے؟ 300 جو ہیں وہ تو ان کو سزائے موت سنائی گئی بائی دا ملٹری کورٹس، 6 صرف جو ہے نا، لیکن آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اسٹے ہو گئی اعلیٰ عدالتوں میں، نہیں کیونکہ وہ پروسیس نہیں فالو کیا گیا۔ پروسیس نہیں ہے، یہی تو مسئلے کوئی رائٹس نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، یہی تو کوئی کرمنل ڈیو پروسیس نہیں ہوتا ہے، اتنے گھنونے قسم کے فلاز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر یہ کرمنل انجسٹس